Don't bring 15 or 20 books, but at least to make very good habit, start from today. When you plan and when you are returning from India and Pakistan, there are so many books. And inshallah it will be the running charity, Sadaqah Jariyah. Because when we are going to India and Pakistan, I hope from our community no one is doing, because this is Husn Zan. I hope no one is doing. But the other communities, when the people they are going, so they are asking for the CDs of the movie. They are asking for the novels. They are bringing for them. But the best gift for you in this world and hereafter, these are the book of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam for the hidayah and the guidance. So inshallah, very soon we will sit with our youth. All the list of the book, inshallah, we are trying to compile either from the Karachi, from Bombay and Lucknow. Those books were published from Hyderabad. And then we will give duty to every family, 3 books for you. When you went to your house, when you go to your country, bring those. And inshallah, day will come when in our library there will be the number of the books. Why I am telling you? Because Ayatollah Marashi, you know, he was the marja, great marja from those 4 one. Aghay Khoi, Aghay Khomeini, Aghay Gulpagani, Aghay Marashi. Aghay Marashi very pious. And he was the Imam Jamaat. He was leading Maghrib prayer in the haram of Masum Qum. That person, Aghay Marashi, he constructed big library. Now this is the biggest asset of the Shia world in Qom, and which was made by only one person. So if one person can make the big library with his own effort, why not whole community cannot? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मिलजुल कर सलवात पढ़िएगा बाबाज़ बुलंद. We received sad news from Pakistan that brother Sayyid Ali Marhum, son of Muhammad Hashim, he passed away and buried today. Inshallah, after Maghrib and prayer, you all are requested to pray Namaz-e-Washat for the Isal Sawab of Marhum, Sayyid Ali Marhum. And you know that how to pray Namaz-e-Washat, just one sentence in first rakat after Surah Ham, Ayatul Kursi, in second rakat 10 times Surah Inna Anzalnahu Fi Laylatul Qadr. Now you recite Surah Fatiha for the Isal Sawab of Marhum and all Amwat-e Mu'min Mu'minat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Mal wal-Banun Zinatul Hayat ad-Dunya wal-Baqiyatul Salihat Khairun inda Rabbik. آپ جانتے ہیں ہمارا سبجیکٹ جو چل رہا تھا دنیا اور آخرت، اس کے تحت ہماری تقریر اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ مال اور اولاد جو ہے اس دنیا کی زینت ہے، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، اور یہی خیر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ اس کے تحت بات یہاں پہنچی تھی۔ کل رات ہم پہنچے تھے اس جملے کی طرف، شب ہجرت، رسول کا بستر، رسول کے بستر پر علی سو رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ جملے آپ کو یاد ہیں؟ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا اے علی یہ امانتیں تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں، ان امانتوں کو تم ان کے مالکوں تک پہنچا دینا، ان امانتوں کو تم ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ بعزیزو، کون ہے مکے کے اندر کافر ہے؟ کون ہے مکے کے اندر مشرک ہے؟ کون ہے مکے کے اندر ظالم ہے؟ کون ہے مکے کے اندر کہ جو نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ لیکن نبی کی امانت داری کا اندازہ لگائیں، علی کو بستر پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا، ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا۔ ایک بات کہنے کی ہے، امانتیں زیادہ قیمتی تھیں یا علی کی زندگی زیادہ قیمتی تھی؟
یقیناً کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا، کوئی بھی مسلمان اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا، وہ نہیں مانے گا کہ امانتیں زیادہ قیمتی ہیں، علی کی جان کم قیمتی ہے۔ نہیں، مسئلہ صرف علی کی جان کا نہیں ہے، 12 اماموں کی جان کا ہے۔ کیونکہ رسول کے بستر پر علی نہیں سو رہے ہیں، بلکہ جب علی رسول کے بستر پر سوئے ہیں تو رسول کے بستر پر سونے والا علی اپنی پشت میں 11 امامتوں کو لے کر سو رہا ہے، اپنی پشت میں 11 امامتوں کو لے کر سو رہا ہے، کیونکہ ابھی علی کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی علی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی حسنین پیدا نہیں ہوئے۔ اگر علی سو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک امام خطرے میں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن علی کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ حسنین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، علی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی کی جان خطرے میں نہیں ہے، پوری امامت خطرے میں ہے، پوری امامت خطرے میں ہے۔ مسئلہ ایک طرف امامت ہے، ایک طرف امانت ہے، ایک طرف امامت ہے بعزیزان گرامی، ایک طرف امامت ہے، ایک طرف امانت ہے۔ آئیے آگے بڑھ کر ایک بات اور کہہ دیں، تیسری چیز خیانت ہے۔ ایک طرف امامت ہے، ایک طرف امانت ہے، تیسری طرف جو چیز ہے وہ خیانت ہے، اور جو جا رہا ہے وہ رسالت ہے، جو جا رہا ہے وہ رسالت، جو سو رہا ہے وہ امامت، جو پہنچائے گا وہ جو چیز ہے وہ امانت، نہیں پہنچاتا تو خیانت۔ عجیب مسئلہ ہے، امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، مسئلہ امانت بھی ہے، پہنچایا نہ جائے تو خیانت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کے حکم کو پہنچا دے، امامت کی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دے، اگر پہنچایا تو امین، نہیں پہنچایا تو خائن۔ کہا ٹھیک ہے معبود، امانت کو پہنچانے کے لیے کیا امامت کو خطرے میں ڈالا جائے؟ کہا امامت خطرے میں پڑی نہیں ہے، لیکن ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ امانت کو پہنچانے کے لیے اگر اتنا بڑا خطرہ بھی مول لینا پڑے تو تم امانت کے مسئلے میں پیچھے نہ ہٹنا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مل جل کر صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ کہا اور امانت کے مسئلے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں میں آپ سے کہ امانت ہے کیا چیز۔ نبی فرماتے ہیں 3 مسئلے میں کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں کافر اور مومن کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں، ہمارا اور آپ کا اجتہاد الگ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 3 مسئلے میں کافر اور مومن میں فرق نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ ماں باپ، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں احترام اسی طرح سے واجب، ان کا احترام واجب ہے، چاہے ماں باپ کافر ہو چاہے مومن ہو۔ اور عزیزو اگر اطاعت کرتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کئی کافر ماں باپ جو ہیں مومن اولاد کی بہترین تبلیغ کے نتیجے کے اندر اور اطاعت کے نتیجے میں صاحب ایمان ہوئے۔ عزیزو پہلا مسئلہ، 2 لوگوں میں فرق نہیں کافر و مومن میں۔ کون؟ کہا ماں باپ چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، اطاعت واجب۔ دوسری چیز امانت کا، امانت کا مسئلہ یہ ہے چاہے امانت مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم نے مومن کا مال لیا ہے تو دے دینا ہے، کافر کا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں دینا ہے۔ کہا جس کا لیا کبھی نہیں دینا، کیا پھر جگ میں آنا ہے؟ ہاں ہمارا تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جس کا لیا کبھی نہیں دینا، کیا پھر جگ میں آنا ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس کا لیجئے دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لینے کے بعد اگر نہیں دیں گے تو قبر میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لینے کے بعد اگر نہیں دیں گے تو قبر میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ امانت کا مسئلہ کتنا سخت، کہا کافر ہو چاہے مومن ہو اس کی امانت ہو تو امانت پہنچا دی جائے۔ بڑا اجتہاد ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، مومن کا مال ہو تو پہنچا دینا چاہیے، کافر کا مال ہو تو لوٹ لینا چاہیے، کافر کا مال ہو تو لوٹ لینا چاہیے، مومن کا مال ہو تو پہنچا دینا چاہیے۔ اس میں تو کہیں احد کے اسلام کی بو آتی ہے، اس میں کہیں احد کے اسلام کی بو آتی ہے، اس میں خیبر شکن کے اسلام کی بو نہیں آتی ہے، اس میں علی کے اسلام کی بو نہیں آتی، اس میں اس علی کے اسلام کی بو نہیں آتی کہ جس کے ساتھ 12 امام کی امامتیں بستر رسول پر پڑی تھیں۔
لیکن امانت کی حفاظت کے لیے خطرے میں ڈال دیا. عزیزو امانت بہت اہم ہے. اندازہ لگاؤ گے اس میں علی کا ایمان نہیں بول رہا ہے, علی کے چاہنے والوں کا ایمان نہیں بول رہا ہے. بتاتا چلوں کوفہ ہے, سردی شدید پڑ رہی ہے. آپ جائیے عراق میں سردیاں بھی شدید ہوتی ہیں, گرمیاں بھی شدید ہوتی ہیں, شدید سردی پڑ رہی ہے. علی ابن ابی طالب ایک پتلی سی چادر اوڑھے کانپ رہے ہیں. پیغام ہے چاہنے والوں کے. علی کا چاہنے والا بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے, خائن نہیں ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھنڈک پڑی ہوئی ہے, نہیں, اور علی کے پاس سامان کی بھی کمی نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب ہیں چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہے. یہ میسج جوانوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بوڑھوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر علی کی سیرت, فاطمہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ بن جائے تو عزیزو بھوک پر بھی شکر خدا ہوگا, پریشانی میں بھی شکرن للہ ہوگا, کبھی شکایت نہیں آنے پائے گی. اور میرا چوتھا امام جس نے اتنی مظلومیت دیکھی ہے, وہ چوتھا امام کہتا ہے پریشانیوں میں جب تم لوگوں سے شکایت کرتے ہو تو کریم خدا کی ظالموں سے شکایت کر رہے ہو. کریم خدا کی ظالموں سے شکایت کر رہے ہو. کیا کوئی چاہنے والا, اہل بیت کا ماننے والا کریم رب کی ظالموں سے شکایت کرنا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. خدا بڑا کریم ہے, بڑا رحمان ہے. بعزیزو علی کانپ رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے بیت المال کمبلوں سے بھرا ہوا, بیت المال کمبلوں سے بھرا ہوا ہے. اور علی ابن ابی طالب کے لیے کیا حق نہیں تھا بحیثیت مسلمان؟ علی کا بحیثیت مسلمان حق تو تھا بیت المال کے اندر کہ کمبل لیتے. نہیں, علی کا حق بتاؤں کتنا حق ہے. بس جنگ خیبر کی کامیابی کے نتیجے کے اندر قاعدہ یہ ہے, بھئی یہ قاعدہ سمجھاؤں گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر جنگ سے کچھ حاصل کیا جائے تو مسلمانوں میں سب کا حصہ ہے, اور جنگ لڑے بغیر جنگ کے نتیجے کے اندر خوف سے اگر کچھ مل جائے نبی کو دے دیا جائے, وہ نبی کا حق ہے, نبی کے اہل بیت کا حق ہے. بھئی یہ ہدیہ ملا نبی کو, نبی نے فدق فاطمہ کو دیا. لیکن جنگ خیبر میں جو مال ملا ہے, جو مال ملا نبی کو, تو نبی نے اس میں حصہ لگایا. ہر مومن کو ایک ایک اینٹ سونے کی ملی, ہر مومن کو ایک ایک اینٹ سونے کی ملی. جب علی کا وقت آیا تو علی کو 2 اینٹیں دی. میں نے کہا یا رسول اللہ تمام مسلمان برابر ہیں, جب سب برابر ہیں تو پھر علی کو دگنا کیوں دیا؟ نہیں, میں مثال کر بتا دوں. ایکویشن جسے مساوات کہتے ہیں, ایکویشن جسے مساوات کہتے ہیں, 2 اور 2 4. ایک ایکویشن یہ ہوتی 2 + 2 4. یہ بھی ایک ایکویشن ہے. ایک برابری یہ, اور ایک برابری کیا ہے کا ایک ہے مینیجر ہے آفس کا, اور ایک ہے کلرک ہے آفس کا. اگر کلرک کے برابر مینیجر کو دے دے کمپنی کا مالک تو یہ ہوگا ظلم, اور اگر مینیجر کو اس کے برابر ملتا ہے اور کلرک کو اس کی ذمہ داری کے علم کے حساب سے ملتا ہے تو یہ ہے عدالت. تو پتا چلا کبھی برابری اس میں ہے کہ جس کو جتنا چاہیے, جتنا حق ہے اتنا ملے, حق سے زیادہ ملے تو ظلم. بعزیزو یہاں علی بانٹ نہیں رہے, نبی بانٹ رہے ہیں. اگر نبی کم دے دیتے ہیں تو ظلم ہو جائے گا. علی نے بتایا جب رسالت تقسیم کرتی ہے تو اہمیت امامت کو بتاتی ہے, لیکن جب امامت